لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین، خیر المبشرین والمنذرین، افضل المخلوقین فی عالم التکوین، ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. فتبارك الله أحسن الخالقين. صلوات سے پہلے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر جناب ضرور اللہ صاحب مرحوم ابن باقی حسین صاحب کی روح اس کا ثواب کے ساتھ صلوات اور بھیجیے محمد ارباب مجلس. عرصہ دراز کے بعد حاضری کا موقع ملا ہے اور وہ بھی ایسی شخصیت کے اظہار ثواب کی مجلس جن کا اور ان کے والد کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے. اگر میں کہوں تو میرا کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہمارے عظیم محسن تو پوری بستی اس کے علاوہ اور بھی جو بستیاں ہیں لوگوں کی سبھی میرے چاہنے والے رہے ہیں، لیکن جس مرحوم کے اظہار ثواب کی مجلس پڑھنے میں آیا ہوں اگر میں نہ آ پاتا تو شاید مجھے بہت خوشی ہوتی، لیکن اتفاق ہے تقریب میں مجلس پڑھنا سیکھا تھا. میرا وعدہ ہو چکا تھا اس مجلس کا دوسری جگہ، اگر جو بانی مجلس تھا وہاں کا اسے کینسر ہو گیا وہ چلا گیا. نتیجہ کو میں بہرحال جب میں یہاں رہتا تھا تو جوان تھا، اب بوڑھا ہو چکا ہوں. تو صرف بوڑھا ہی نہیں، بیماریوں کا مجموعہ بھی. اور آپ لوگوں کو سن کے حیرت ہوگی کہ میرے 2 ہارٹ کے بعد ختم ہو گئے، صرف ایک بات ہو سکتا ہے. لیکن مولا کا کرم ہے، مولا کا احسان ہے، بے پناہ کرم کا احسان ہوگا کہ آج بھی میں ان کے ذکر کے لیے جوان ہوں. ایک تو میرے محسن کی مجلس ہے، دوسرے یہ کہ میرے مولا کا کرم بھی میرے اوپر ہے. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کچھ آپ کی خدمت پیش کر سکوں. ایک باواز بلند صلوات بھیجتے ہیں.
मौलिद की एक बहुत छोटी सी आयत है जिसे मैंने उन्वाने मजलिस करार देकर आपकी खिदमत में पेश किया है। इस आयत में परवरदिगार खुद अपनी तारीफ कर रहा है, अपनी सनत तख्लीक की तारीफ कर रहा है। वतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, बस तुम्हारा अल्लाह सबसे अच्छा पैदा है। देखिए, अपने फन के एतबार से, अपने कमाल के एतबार से, अपने हुनर के एतबार से हर साहिब फन व कमाल व हुनर को यह हासिल है कि वो अपने को सबसे अच्छा कह ले, मगर शर्त ये है कि जब वो अपने को सबसे अच्छा कहे तो उस वक्त उसके फन और कमाल का कोई जवाब न हो। अगर वो अपने फन और कमाल में लाजवाब है तो उसे हक है कि वो अपने को सबसे अच्छा कह दे। एक डॉक्टर अपने को सबसे अच्छा डॉक्टर कह सकता है, मगर उसी सूरत में जब उसका जैसा तरीका इलाज किसी दूसरे डॉक्टर के पास ना हो। एक इंजीनियर अपने को सबसे अच्छा इंजीनियर कह सकता है, मगर तब जब उसकी जैसी नक्शा नवीसी किसी दूसरे के पास ना हो। एक शायर अपने को सबसे अच्छा शायर कह सकता है, मगर उसी सूरत में जब अल्फाज और ख्यालात की बंदिश में वो लाजवाब हो। एक खतीब अपने को सबसे अच्छा खतीब कह सकता है, मगर उसी सूरत में जब उसका जैसा तर्ज खिताबत किसी और के पास ना हो। अल्लाह कह रहा है मैं सबसे अच्छा पैदा करने वाला हूँ। इसका मतलब यह है कि वो कोई उसने ऐसी लाजवाब मखलूक जरूर पैदा की है जिसका जवाब न कल कोई था, न आज है, न कयामत। अब सीधी सी बात है, सवाल तो पैदा ही होता है कि फिर वो मखलूक है कौन सी जिसे पैदा करने के बाद खुद पैदा करने वाला अपने ऊपर नाज कर रहा है कि मैं सबसे अच्छा पैदा। तो इस बात को साफ करने के लिए मुझे सिर्फ 2-3 मिनट चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आप 2-3 मिनट सब्र से काम लेंगे, इसलिए कि इस सच्चाई को आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। अल्लाह साबिरों के साथ है, बेसब्रों के साथ। एक सलावत और भेजिए मोहम्मद वाला। देखिए, अल्लाह की मखलूक 4 हिस्सों में मर्तबे के एतबार से बटी। सबसे कम मर्तबा रखने वाली अल्लाह की जो मखलूक है वो है मिट्टी से गलत मखलूक है, लेकिन सबसे कम दर्जा मिट्टी का है। तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह ने मिट्टी को खल्क करने के बाद नहीं कहा होगा कि मैं सबसे अच्छा पैदा करूंगा, इसलिए कि जब उससे बुलंद मखलूक मौजूद है तो मिट्टी की पैदाइश पर लाना नहीं होगा। मिट्टी से बुलंद है दरख्त, लेकिन फजीलत के एतबार में दरख्त से भी बुलंद मखलूक मौजूद है। सीधी सी बात है कि दरख्तों की तख्लीक के बाद भी अल्लाह अपने को अहसनुल खालिकीन नहीं कहेगा। अब इन दरख्तों से बुलंद है जानवर, लेकिन जानवरों से भी मर्तबे में बुलंद मखलूक मौजूद है। तो फिर जानवरों की तख्लीक के बाद भी अल्लाह अपने को सबसे अच्छा पैदा करने वाला नहीं कर सकता। अब सबसे ज्यादा फजीलत और कमालात की अल्लाह की जो मखलूक है मालिक, वो है इंसान। इंसान से बुलंद कोई मखलूक नहीं। तो जब इंसान से बुलंद कोई मखलूक नहीं है तो अल्लाह अपने को अहसनुल खालिकीन इंसान ही को पैदा करने के बाद कहे। लेकिन ज्यादा खुश न होइए, वो हम और आप ऐसे इंसान नहीं है जिन्हें पैदा करके अल्लाह कहेगा मैं अहसनुल खालिकीन। क्योंकि कुरान मजीद गवाह है कि अल्लाह ने इसी कुरान में इंसानों के आयब बताए हैं। ये कैसे हो सकता है कि अपनी जिस मखलूक के वो खुद आयब गिना रहा हो उन्हीं को पैदा करके कहे मैं सबसे अच्छा पैदा करता हूं? मगर मुश्किल यह है कि इंसान से बुलंद कोई मखलूक है ही नहीं। तो फिर सीधी सी बात, अल्लाह फख्र करेगा तो इंसान ही को पैदा करने के बाद, मगर जिस इंसान को पैदा करके अल्लाह फख्र करेगा वो हम और आप नहीं है। तो अब हमारा फरीजा है कि हम ढूंढें उन इंसानों को जिनसे बेहतर कोई मखलूक दुनिया में हुई नहीं। तो ढूंढ ढूंढ के ये दुनिया थक के मर जाए, मगर एक खानदान मोहम्मद और आले मोहम्मद ऐसा है कि जिससे बेहतर न कल कोई बना आज है, न कयामत तक कोई हो पाएगा। सलावत करिए मोहम्मद। यही
ज़्यादा गुफ्तगू को फैलाने की कोशिश नहीं करूँगा। कोशिश यही रहेगी कि 12 बजे के आसपास में 2-1 मिनट आगे पीछे हो सकता है मजलिस में। अब जिस खानदान का मैंने नाम लिया, इस खानदान के सबसे पहले और सबसे बड़े बुजुर्ग हैं हमारे रसूल। ऐसा साहिब अजमत रसूल, ऐसा साहिब कमाल रसूल, लफ्ज़ ढूंढे नहीं मिलती अपने नबी के तस्वीर। मैंने अपनी तकरीबन 56 साल दाखिली में न जाने कितने फज़ाइल अपने रसूल के बारे में किए, लेकिन आज एक बात कह रहा हूं, दुनिया में जितनी भी कौमें हैं ये अपने रहबरों में वो खूबियां गिनाती हैं जो उनके रहबरों में नहीं है। एक बदनसीब मुसलमान है जो अपने नबी के उन कमालात का भी इनकार करता है जो अल्लाह ने अपने नबी को दे के भेजा। सारी कायनात की तख्लीक मेरे नबी की वजह से। अल्लाह के बाद सबसे बुजुर्ग बंदे खुदा मेरा नबी, सिर्फ मेरा नहीं ना, अल्लाह के सारे नबियों का नबी। अगर एक बदनसीब मुसलमानों को क्या कहा जाए, लेकिन हमारे जैसा तो था। सब नहीं है लेकिन कुछ मुसलमान हैं जो नबी को अपना जैसा कहते। मैंने इस सवाल पर भी बहुत कुछ कहा, लेकिन आज आपके सामने मैं साबित करूंगा कि मेरा नबी हमारा जैसा नहीं है, वो भी किसी रवायत से नहीं, किसी हदीस से नहीं, कुरान से साबित करूंगा। ये नबी हमारा जैसा नहीं, कुरान खुद गवाह है। कुरान मजीद का एक सूरा है सूरह इन्ना अंज़लनाहु, बहुत ही मालूम सूरा, सब जानते हैं और ख़ास तौर से नमाजी तो जरूर जानते हैं। क्यों? इसलिए कि जैसे नमाज की दूसरी रकत में सूरह अल-हम्द के बाद सूरह कुल हुवल्लाह पढ़ना बेहतर है, वैसे ही पहली रकत में सूरह अल-हम्द के बाद सूरह इन्ना अंज़लनाहु पढ़ना बेहतर है। इसी सूरह इन्ना अंज़लनाहु में साबित है कि नबी हमारा जैसा नहीं। अब आप कहेंगे यहाँ कहाँ है, तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। जब पढ़िए सूरह इन्ना अंज़लनाहु, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। अल्लाह कह रहा हमने कुरान को शब क़द्र में नाजिल किया। बहुत तवज्जो से सुनिएगा। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या मालूम ये शब क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये शब क़द्र वो है जो 1000 महीने की रातों से भी बेहतर रात। अब एक बात बताइए, हमारे यहाँ महीने हैं कितने? कितने महीने? 12। अल्लाह कह रहा 1000 महीनों की रातों से बेहतर है। तो जब महीने 12 हैं तो ये 1000 महीने कहाँ से आते हैं? अल्लाह ने कहा तुम हो कुएं के मेंढक, तुमने अपनी इसी दुनिया को हमारी कायनात समझ रखा। हमारे कुरान ही में इसका जवाब मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह कह रहा तमाम तारीफें उस अल्लाह की हैं जो आलमीन का पालने वाला, एक आलम का नहीं। तो जाहिर बात है जब और आलम है तो और आलम में भी महीने होंगे, और आलम में भी रातें होंगी, और आलम में भी रातें होंगी, दिन होंगे। अल्लाह कह रहा शब क़द्र 1000 महीनों की रातों से बेहतर है। मतलब समझे आप, सिर्फ इस दुनिया की रातें नहीं, जितनी भी दुनियाएं हैं, सारी दुनिया की रातें भी अगर जमा हो जाए तो अल्लाह कह रहा कि शब क़द्र के बराबर कोई रात नहीं। क्यों? इसलिए कि शब में आया है कुरान। नहीं गौर किया आपने? शब क़द्र में चूंकि कुरान आया है, लिहाजा शब क़द्र जैसी कोई रात नहीं। हो गया फैसला, जिस रात में कुरान आया था, जब उस रात जैसी कोई रात नहीं, तो जिस नबी के सीने पर यह कुरान आया है, कोई इंसान उसका जैसा कैसे होगा? सलावत भेजिए। कुरान मेरे नबी के सीने पर नाज़िल हुआ। खुद अल्लाह ने कुरान में इसका जिक्र किया, नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक। ए मेरे हबीब, इस कुरान को हमने जिब्रील अमीन के जरिए आपके इस कल्ब पर, आपके दिल पर उतारा। अब देखिए यहाँ पर बात आ गई तो एक बात और कहता है, कुरान आया है मेरे नबी के दिल पर, कल्ब का है।
انسان کے جسم میں دو اعضاء ایسے ہوتے ہیں جو حالات سے متاثر بہت جلدی ہوتے ہیں. ایک انسان کا دل، ذرا سی مصیبت پڑی انسان رونے لگا. یہ رو نہیں رہا ہے، یہ اس کی آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو بتا رہے ہیں کہ دل اس غم کو برداشت نہیں کر پایا. دماغ پاسا نہیں ہوا بھی. آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ مصیبت پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان آؤٹ آف سینس ہو جاتا ہے، اب اس کا اپنا دماغ سے قابو نہیں. لیکن ہلکی پھلکی مصیبت میں دماغ پاسا نہیں ہوتا، دل پاسا ہوتا ہے. دماغ پاسا بہت دیر میں ہوتا ہے، بہت زیادہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل کے مقابلے میں دماغ زیادہ مضبوط ہے. اب یہ قرآن جو میرے نبی کے دل پر آیا، ذرا اس قرآن کی شان سنیے. قرآن کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة اللہ. اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ اس کے وزن کو جھیل نہ پاتے، وہ چور چور ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. اس کا مطلب وزن قرآن اتنا زیادہ ہے کہ جسے پہاڑ بھی جھیل نہیں سکتا. جس قرآن کے وزن کو پہاڑ نہ جھیل پائے اسے میرے نبی کے قلب نے برداشت کر لیا. اس کا مطلب میرے نبی کا دل پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے. اور اب آپ کو میں نے بتا دیا کہ دل سے زیادہ دماغ مضبوط ہوتا ہے. تو جس نبی کا دل ہی اتنا مضبوط ہے اس کا دماغ کتنا مضبوط ہوگا. تو اب میں اس شخص کو پاگل نہ کہوں تو اور کیا کہوں جو ہلکے سے بخار میں نبی کے دماغ پر حملہ کر رہا ہے کہ یہ ہیلیان بک رہے ہیں. صلوات بھیجیے محمد والے. ایسا بندہ اللہ جب خلق کرتا ہے تو کہتا ہے میں احسن الخلق. اب میں تھوڑا سا آگے بڑھوں. میں نے پہلے ہی کہا نا مجلس کو سمیٹ کے پیش کرنا. اس کے بعد اسی گھر میں ایک بندہ اور ہے جو بالکل نبی جیسا. اب اگر کسی کے ذہن میں سوال ہو کہ بالکل نبی جیسا کیسے، تو میں ثابت کیا. خود پیغمبر اسلام کے اپنے لیے حدیث ہے اول ما خلق اللہ نوری. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو. اس سب سے پہلے کا مطلب سمجھے؟ سب سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اللہ نے اپنے نبی کے نور کو خلق نہیں کیا تھا یہ زمین کا خاکی فرش نہیں تھا، یہ آسمان کا نیگو شامیانہ نہیں تھا، شمس و قمر کی قندیلیں نہیں تھیں، ستاروں کے قمقمے نہیں تھے، ہواؤں میں حرکت نہیں تھی، پہاڑوں میں بلندی نہیں تھی، اشجار میں ہریالی نہیں تھی، سمندروں میں پانی نہیں تھا، دریاؤں میں روانی نہیں تھی، انسانوں کا پتہ نہیں تھا، ملک کا وجود نہیں تھا، جنوں کی خلقت نہیں تھی، جہنم پیدا نہیں ہوا تھا، جنت خلق نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں تھا. نہیں غور کیا؟ یہ لفظ کچھ جو میں نے بولا یہ بھی نہیں تھا. اور پھر اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ پھر تھا کیا تو بتا نہیں پاؤں گا، اس لیے کہ بتانے کے لیے جو جملہ بولوں گا وہ جملہ نہیں تھا. اللہ اور بس اللہ. ایسے سناٹے کے ماحول میں اللہ نے اپنے نبی کے نور کو خلق فرمایا. دیکھیں اللہ کی بہت سی صفات ہیں، ان میں ایک صفت اس کی یہ بھی ہے کہ وہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. تو جب سب سے پہلی مخلوق میرے نبی کا نور ہے تو حالات اور کنڈیشنز کے اعتبار سے میرے نبی کا نور بھی تو لا شریک ہو گیا. اس لیے کہ جب کوئی تھا ہی نہیں تو میرے نبی کے نور کا شریک ہو کیسے بنا. اور لا شریک ہونا صرف اللہ کی شان ہے، کوئی بندہ لا شریک نہیں ہوتا. مگر حالات اور کنڈیشنز نے میرے نبی کو کے نور کو بھی بنا دیا لا شریک. ہم نے کہا میرے مالک لا شریک ہونا تو صرف تیری شان ہے، مگر تو نے اپنے نبی کے نور کو ایسے حالات میں خلق کیا کہ یہ بھی لا شریک ہو گیا. اب اپنی لا شریکیت تو اپنے نام کیسے محفوظ رکھے؟ اللہ نے کہا گھبرائے وہ جس کے اختیار سے کوئی چیز باہر ہو، پریشان وہ جس کے اقتدار میں کچھ نہ ہو. میں صاحب اختیار بھی ہوں، صاحب اقتدار بھی ہوں. میں جب چاہوں جو چاہوں جیسے چاہوں وہ کر سکتا ہوں.
میں نے کہا مالک وہ سب مجھے منظور ہے، لیکن یہ بتا اپنی لاشریکیت بچائے گا کیسے؟ یہ نور تیرا ہمسر بنا جا رہا، تو لاشریک، یہ بھی لاشریک۔ اللہ نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو اس نور کے میں 2 ٹکڑے کیے دیتا ہوں۔ ایک حصے نور کا نام محمد ہوگا، ایک کا نام علی ہوگا۔ اب سمجھ میں آیا میں نے کیوں کہا تھا بالکل محمد جیسا؟ اور آسان کر دوں تاکہ بچے سمجھ لیں۔ دیکھیں یہ میرے گلے میں کپڑا رہتا ہے، میں اسے پسینہ پوچھنے کے کام نہیں، یہ پورا ایک مان لیجئے کسی ضرورت کے تحت میں اس کے 2 ٹکڑے کر دوں اور اس کے بعد آپ سے پوچھوں بتائیے یہ ٹکڑا کیسا ہے، یہ ٹکڑا کیسا تھا، آپ کیا کہیں گے؟ جناب ابھی یہ پورا ایک تھا، آپ نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے تو کوئی فرق نہیں، جیسا یہ ویسا یہ، جو اس کا کلر وہی اس کا کلر، جو اس کا کام وہی اس کا کام، جو اس کی عظمت وہی اس کی عظمت، جو اس کی طہارت وہی اس کی طہارت۔ آیا سمجھ میں نا؟ اللہ نے پیدا کیا تھا نور ہے، اس کے ٹکڑے کر دیے 2، ایک ٹکڑے کا نام محمد، ایک ٹکڑے کا نام علی۔ تو اب مجھے کہنے کا حق ہے یہ دونوں اتنے ایک جیسے ہیں کہ محمد کہہ سکتے ہیں علی ہمارے جیسے، اور علی کہہ سکتے ہیں محمد ہمارے جیسے۔ انصاف سے بتائیے۔ بھائی ایک نور کے جب 2 ٹکڑے ہو گئے تو اب دونوں ایک دوسرے کو اپنا جیسا کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ابھی وہاں آپ نہیں پہنچے جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں۔ پیغمبر میرا کہہ سکتا ہے علی ہمارے جیسے، اور علی کہہ سکتے ہیں محمد ہمارے جیسے، یعنی پوری کائنات میں محمد کو اپنا جیسا کہنے کا حق صرف مولا علی کو ہے۔ علی کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا محمد ہمارے جیسے۔ مگر کمال کی بات یہ ہے کہ جسے اپنا جیسا کہنے کا حق تھا اس نے کہا کبھی نہیں، بلکہ انہوں نے تو کچھ اور کہا۔ انہوں نے کہا انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں غلام ہوں۔ تو جو محمد کو اپنا جیسا کہہ سکتا تھا وہ تو کہہ رہا میں غلام ہوں، اور جو غلام کہلانے لائق نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں محمد۔ اچھا ابھی دیکھیں میں نے تقریر کی شروعات میں کہا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ہمارے عیب بیان کیے، برائیاں بیان کی، بہت سی برائیاں ہیں۔ ظاہر سی بات ساری برائیاں ایک وجہ سے بیان کی، میں 2 برائیاں آپ کو سنا رہا ہوں، غور کیجیے گا۔ ایک برائی اللہ نے بتایا کہ ہم جاہل ہیں، ہم کو اللہ نے جاہل پیدا کیا، اور دوسرا عیب اللہ نے بتایا کہ ہمیں کمزور پیدا کیا۔ لیکن آپ ہماری لفظیں نہ سنیے، وہ لفظیں سنیے جو اللہ کی قرآن، اس نے ہمیں کمزور پیدا کیا۔ قرآن کا فقرہ سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق الانسان ضعیفا۔ اللہ کہہ رہا ہے اس انسان کو کمزور۔ اگر آپ کو میرے جملوں پہ اعتبار نہ آئے، نہ یقین نہ آئے، تو آپ اپنی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہو اور اس کے ناک پہ آ کے مکھی بیٹھ جائے، انصاف سے بتائیے یہ مکھی کو اڑانے کی طاقت رکھتا ہے؟ اپنے ہاتھ سے مکھی اڑا دے؟ آ کے اس نے یہاں پر ایک مچھر نے کاٹنا شروع کیا، روئے گا؟ یہ رونا نہیں ہے، اس بات کا اعلان ہے کہ ہم اسے ہٹا نہیں سکتے، آؤ میری مدد کرو۔ اتنا کمزور انسان، توجہ دیجئے گا، اتنا کمزور پیدا ہوا، مکھی بیٹھ جائے تو ہٹا نہیں سکتا، مچھر کاٹنے لگے اڑا نہیں سکتا، لیکن یہی اتنا کمزور انسان جب جوان ہوا تو رستم جہاں اسی انسان سے پیدا ہوا تھا، اتنا کمزور کہ مکھی نہ اڑا سکے، مچھر نہ ہٹا سکے، مگر جوان ہوا رستم جہاں۔ کچھ سمجھے آپ؟ رستم جہاں یہ طاقت کی علامت والا خطاب ہے، یعنی اتنا طاقت والا کہ جس کے برابر میں کوئی نہیں، جو آیا وہ مار کھا کے گیا، ہڈیاں توڑوا کے گیا۔ تو پیدا ہوا تھا کمزور، اتنا کمزور کہ مکھی اڑا نہ پائے، مچھر ہٹا نہ پائے، مگر جوان ہوا تو طاقت کی علامت بن گیا۔ اب ذرا آپ خود غور کیجئے، جب کمزور پیدا ہونے والا
اللہ نے ہمیں جاہل کہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ کہہ رہا ہم نے اس انسان کو جب اس کی ماں کے شکم سے باہر نکالا تو اس کی کیفیت کیا تھی؟ لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتا. اسے ایف سی ڈی نہیں آتی تھی، کاکا گاگا نہیں معلوم تھا. اور اب رنو ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ الف بے نہیں جانتا تھا، ورنہ بہت سی جگہوں پر الف بے کہنے ہی وقت ضائع کرنا. کچھ نہیں جانتا، مطلق جاہل. لیکن یہی مطلق جاہل جب جوان ہوا تو اسی انسان نے فلسفے پر بحثیں کی، اسی انسان نے منطق پر کتابیں لکھی. پیدا ہوا تھا تو کچھ نہیں جانتا، مگر اب کتنا قابل ہو گیا. جانے دیجیے فلسفہ اور منطق. اتنا بڑا ایک آلہ ہے آج ہر ہاتھ میں. کیا نام ہے اس کا؟ موبائل. کثرت استعمال میں بنانے والے کی عزت خاک میں لگا. کوئی سوچتا نہیں کہ بنانے والے نے کیا بنا دیا. یہ اتنی بڑی کیا کمال کی چیز بنانے والے نے بنائی. ذرا سا اسکرین پر آپ نے انگلی ٹچ کی اور 7 سمندر پار رہنے والے آدمی سے باتیں ہونے لگی. آپ ذرا غور کیجئے، انسان کا علمی کمال نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ موبائل ہے نا علمی کمال. پیدا ہوا تھا تو کچھ نہیں جانتا تھا، جوان ہوا تو کتنا جاننے والا بن گیا. چھوڑیے جانے دیجیے. اس سے بھی بڑی ایک چیز، اتنی بڑی ٹی وی. اس موبائل میں تو اسکرین ٹچ کرنے کی ضرورت ہے، ٹی وی کی اسکرین چھونے کی بھی ضرورت نہیں. اس دیوار پر ٹی وی لگائیے، وہاں پر اور ایک موبائل جیسا ہی آلہ آپ کے ہاتھ میں جس کا نام ہے ریموٹ. آپ ریموٹ اٹھا کے خالی ٹی وی کو دکھا کے ایک بٹن دبا دیجیے. کیا ہوا نتیجہ؟ 7 سمندر پار رہنے والے کی صورت بھی دکھائی دینے لگی، اس کی آواز بھی آنے لگی. نہ انسانی علم کا کمال. اور نہیں کرتا انسان، لیکن سوچے کتنا کمال کرتا. پیدا ہوا تھا جاہل، کچھ نہیں جانتا تھا، مگر اب ٹی وی. اچھا ٹی وی بھی جانے دے. اس سے بھی بڑی ایک چیز بنائی، اتنی بڑی. کیا ہے یہ؟ لیپ ٹاپ. نوجوانوں کو معلوم ہوگا، میں اپنے بزرگوں کو بتاؤں. دنیا کا 8واں عجوبہ مانا گیا ہے کمپیوٹر. 8واں عجوبہ. پیدا ہوا تھا تو کچھ نہیں جانتا، اور جب یہ جوان ہو کے پڑھ لکھ کے ایسا قابل بنا کہ ایسی چیزیں بنانے لگا جو عجائب میں شمار ہو گئی. اس سے بھی بڑی چیز گوگل. اللہ نے نہیں بنایا. گوگل بھی انسانی کی پیدائش ہے. اور اس گوگل کی خاصیت، آپ دنیا کے کسی سبجیکٹ پر کوئی بھی سوال گوگل آن کر کے پوچھیے، پھٹ سے جواب آئے. نہیں آپ نے غور کیا میں کیا کروں؟ یہ انسان کا بنایا ہوا گوگل. کوئی سوال کیجئے فوراً جواب آتا ہے. کسی سبجیکٹ پر ہو، کسی زبان میں ہو، آپ پوچھے دیکھیں فوراً جواب آتا، دیر نہیں لگتی. ارے جب نہ جاننے والا انسان اتنا قابل ہو سکتا ہے تو جو الہی کتابوں کا علم لے کر آیا تھا، اب اگر وہ منبر پر بیٹھ کے کہے کہ جو میں تو اکثر کہتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں علی کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، علی کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، علی کی یہ بات دماغ میں نہیں آتی، علی کی یہ بات حفظ نہیں اترتی، میں تو ایک بات کہتا ہوں، اے انسان اپنی ترقی کا راز سمجھ لے، علی کے خلاف بولنا بھول جائے گا. ایک صلوات بھیج دیجیے محمد. ایسے بندے کی پیدائش پر اللہ اپنے کو احسن الخالقین نہ کہے تو پھر کیا کہے؟ اور اب ایسے ایک قدم اور آگے. اب اسی خاندان میں ایک بی بی ہے، مختصر سی حیات کی مالکہ بھی.
اگر شہادت و ولادت کی تاریخ کا حساب جوڑ لیجئے تو 18 سال بھی پورے نہیں ہوتے. 18 سال میں بھی کچھ زندگی کرتی. مگر اس بی بی کے لیے ایک جملہ کہوں گا. اب تک آپ نے اپنی مرضی سے واہ ہوا کی ہے. اب میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اب جو جملہ کہنے جا رہا ہوں اس کے بعد خاموش نہ رہیے گا. پوری کائنات میں اکیلی بی بی ہے جو 18 سال کی اپنی مختصر سی حیات میں کردار میں محمد ہے، عمل میں علی ہے. اب میں وضاحت بھی کر دیتا ہوں. جزو رسالت ہونے کی وجہ سے کردار میں محمد ہے. امامت کے دور بدور کام کر رہی ہے، شریک کار امامت ہے، لہذا اپنے وقت کی علی بھی ہے. ہمارا نبی اپنے وقت کا صرف نبی ہے، ہمارا علی اپنے وقت میں صرف امام ہے. یہ اکیلی میری شہزادی ہے جو اپنے وقت کی نبی بھی ہے، اپنے وقت کی امام بھی ہے. اور اب اس کی عظمتوں کے لیے میں اس کے باپ کی زبان سے نکلی ہوں. صرف 2 لفظ ہیں، صرف 2 لفظ ہیں. ام ابیہا. اتنا ترجمہ آپ نے سن رکھا ہے کہ مجھے پتا نہیں کس نے کہا یہ. نہیں، میں اس سے انکار کرتا ہوں. رسول نے نہیں کہا. جس خدا نے رسول کو رسول بنا کے بھیجا تھا اس خدا کی قسم میرے رسول نے نہیں کہا. جس منبر پر بیٹھا ہوں یہ منبر رسول ہے، اس کی عظمتوں کی قسم میرے رسول نے نہیں کہا. دیکھیں آپ سب لوگ حیرت میں پڑ گئے نا میں کیا بکواس کر رہا ہوں. آج تک نیت علماء سے، بزرگ علماء سے، ذاکرین سے خدا بات یہی سنتے ہیں. مگر میں کہہ رہا ہوں میرے رسول نے نہیں کہا. آپ اگر مجھ سے پوچھیں کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں تو میرے پاس جواب ہے. نبی کے سلسلے سے کوئی جملہ کہنے سے پہلے میرے نبی کی سیرت قرآن میں پڑھو. کہا نبی کی سیرت قرآن میں کہاں بیان ہوئی؟ ہم نے کہا صرف ایک فکرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ کہہ رہا میرا نبی اس وقت تک بولتا ہی نہیں جب تک میں اسے بولنے کو کہتا. اللہ کہہ رہا میرا نبی میرے حکم کے بغیر بولتا ہی نہیں. میں جو اس سے بولواتا ہوں وہی بولتا ہے. تو پھر اب میرے جملے کا مطلب سمجھے. میں نے کہا نا کہ نبی نے نہیں کہا. ام ابیہا میرے نبی نے کہا نہیں ہے، اللہ نے کہلوایا. تو میں اب اپنے اللہ ہی سے سوال کیے لیتا ہوں. میرے مالک اگر ماں ہی کہلوانا تھا تو بیٹی بنا کے پیدا ہی نہ کیا. اور جب بیٹی بنا کے پیدا کیا تھا تو پھر ماں کیوں کہلوایا؟ تو اب آپ سنیں گے شاید میرا اللہ کا جواب آئے کہ میرا نبی وہی ترجمان ہے. اس کی زبان سے نکلی ہوئی لفظوں کو سمجھنا ویسے ہی آسان نہیں ہے جیسے قرآن کو سمجھنا آسان. جیسے قرآن کے لیے میرا حکم ہے کہ فکر کے ساتھ پڑھا، تدبر کے ساتھ پڑھا، غور و فکر کر کے. ویسے ہی میں کہتا ہوں کہ میرا نبی اگر کچھ کہے تو اسے ہلکے میں نہ لیا کرو. غور کرو کہ کیا کہا اسے، سمجھنے کی کوشش کرو. تو ابھی ام ابیہا میں میں نے جو سوچا، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے جو سوچا وہی صحیح ہے، لیکن جو سوچا ہے وہ آپ کے حوالے. بات اچھی لگے تو میرے حق میں دعا کر دیجیے. اور دعا بھی صرف ایک، صرف ایک، دوسری کوئی دعا نہیں. زندگی کے آخری سانس تک ذکر اہل بیت کرتا ہوں بس، اس کے علاوہ کوئی دعا نہیں. میری دلی خواہش ہے کہ میں یہی ذکر کرتے کرتے مر جاؤں. اب سنیے ام ابیہا کو میں نے کیا سوچا. ام ابیہا یعنی باپ کی ماں. تو باپ کا نام محمد تھا نا، اس کا مطلب سیدہ محمد کی ماں. محمد کون؟ قرآن نے کہا وما محمد الا رسول. محمد اللہ کے رسول کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس کا مطلب سیدہ رسول کی ماں. رسول کسے کہتے ہیں؟ جس کی پوری زندگی صرف رسالت ہو. اس کا مطلب سیدہ رسالت کی ماں.
رسالت کسے کہتے ہیں؟ کہ قوانین الہیہ کے مجموعے کا نام ہے رسالت۔ اس کا مطلب سیدہ قوانین الہیہ کی ماں۔ قوانین الہیہ کا کوئی اور نام بھی ہے، ہمیں علماء نے بتایا کہ شریعت کہتے ہیں۔ قوانین الہیہ کے مجموعے کا نام شریعت ہے، اس کا مطلب سیدہ شریعت کی ماں۔ ہم نے پھر پوچھا شریعت کو کسی اور نام سے بھی پکار سکتے ہیں؟ کہ شریعت ہی کا نام ہے دین، اس کا مطلب سیدہ دین کی ماں۔ ہم نے پھر قرآن سے رجوع کیا، ہم نے کہا بتا دین کیا چیز ہے؟ تو قرآن نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اس کا مطلب اب سیدہ اسلام کی ماں نہیں، توجہ دی آپ نے، سیدہ اسلام کی ماں۔ اب کوئی بی بی اس بات پر نہیں اترا کہ میں مسلمانوں کی ماں ہوں، یہ ذہن میں رہے کہ میری شہزادی ہے اسلام کی ماں۔ مسلمان کی ماں ہونا اور ہے اسلام کی ماں ہونا۔ مسلمان کی ماں ہونا اور اسلام کی ماں ہونا اور ہے، میری شہزادی اسلام کی ماں۔ بس میرے دوست سمیٹ دی میں نے، اس کے آگے نہیں، پھر کبھی موقع ملا اگر بھولے سے کسی نے یاد کر لیا تو ایک صلوات بھیجیے۔ میری شہزادی اسلام کی ماں کا کردار اپنی اولاد کے لیے کیا ہوتا ہے آپ سے بہتر کون سکتا ہے؟ ذہن میں یہ رکھے کہ میری شہزادی اسلام کی ماں۔ ایک ماں اپنی اولاد کو اپنا خون جگر پلاتی ہے کہ نہیں؟ اگر میری شہزادی اسلام کی ماں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے نام پر شہزادی نے اپنا خون قربان کیا ہے۔ ماں کا خون جگر پی پی کے جب یہ بچہ اپنی ماں کی آغوش لاتا ہے تو ماں کا کردار پھر یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی آفت آئے ماں اپنے سر لے لیتی ہے، بچے پر نہیں آنے دیتی۔ میری شہزادی اگر اسلام کی ماں ہے تو اس کا مطلب اسلام پر جتنی آفتیں آئیں شہزادی نے اپنے اولاد اور اپنی اولاد پر لے لیا اسے، لیکن اسلام پر آج بھی نہیں۔ اور یہ بچہ جب اس کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے تو دنیا جانتی ہے کہ ماں اپنے بچے کو دھمکیاں دے دے کے جوانی کی منزلوں پر لا کے کھڑی۔ میری شہزادی اگر اسلام کی ماں ہے تو ماننا پڑے گا اسلام کو جوانی دینے والی کا نام سیدہ ہے۔ لیکن بس اب ایک جملہ کہہ کے میں اپنی منزل پر آ جاؤں۔ دنیا کی مائیں جب اپنے بچوں کو بچپنے سے لے کے جوانی کی دہلیز پر لا کے کھڑا کر دیتی ہے تو پھر اب ہر ماں کی سب سے بڑی تمنا یہ ہوتی ہے میرے بچے کا گھر بس جائے۔ اور مائیں اپنے بچوں کا گھر بسا دیتی ہیں۔ سیدہ اسلام کی ماں ہے، اس کا مطلب یہ ہے اسلام نے جتنی ترقی پائی ہے، جتنا اسے پھیلاؤ ملا ہے، یہ میری شہزادی سیدہ کی دے۔ مگر بس آخری دنیا کی مائیں جب اپنے بچوں کا گھر بساتی ہیں تو ان کی نسل بڑھتی ہے۔ شہزادی سیدہ نے اسلام کا گھر تو بسا دیا مگر ان کا اپنا گھر اجڑ گیا، پورا گھر تباہ، اسلام کا گھر بسا۔ دیکھیں ہم سب سے زیادہ کربلا پر ہوتے ہیں، اس لیے کہ کربلا جیسی تباہی کہیں اور نہیں دیکھی۔ ورنہ آپ نسل جناب سیدہ کی تاریخ اٹھا کے پڑھیے، کون ہے جو سکون سے رہتا ہے، کسے ہے جو اپنی نیچرل موت آئی۔ پورا خاندان عصمت و طہارت یا تلوار کی بھیٹ چڑھ گیا یا زہر کے حوالے۔
سب اسلام کا گھر بسا دیا۔ کربلا وہ مقام ہے کہ جہاں انتہا ہو گئی۔ دیکھیں اس بندہ مومن کے اصحال ثواب کی مجلس سے جو حاجی بھی تھا کربلا ہی تھا۔ ظاہر سی بات ہے دنیا میں ماں باپ سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوتی۔ دنیا کی ہر نعمت انسان کو کوشش کے بعد ایک بار ضائع ہو جائے پھر مل سکتی ہے، ایک ماں باپ ہے جو دوبارہ نہیں ملتے۔ ایک بتا یہ نعمت اگر چلی گئی تو بس چلی گئی۔ ظاہر سی بات ہے جن بچوں کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، جو گزر رہی ہوگی وہ بچے ہی جانتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں۔ مگر ایک جملہ کہوں، کربلا اس جگہ کا نام ہے جس نے دنیا کے ہر درد مند کو اس کے درد کا مرہم دیا۔ ماں باپ کی جدائی کے بعد اولاد بے قرار ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو مدینہ لے چل رہا ہوں۔ اس بیٹی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس سے اس کا باپ چھوٹ گیا۔ بہت روئیں گے انشاءاللہ۔ جس بیٹی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں فاطمہ صغریٰ نام ہے۔ اتنی بیمار تھی کہ بستر سے اٹھنے کی بھی طاقت نہیں۔ دیکھیں نوجوان شاید بات لیکن جو بزرگ یہاں پر موجود ہیں وہ جانتے ہیں میں فضائل میں کمی کے قائل ہوں، مسائل میں کمی کا قائل نہیں۔ اسی لیے میں نے فضائل سمیٹ لیا تاکہ دل کھول کے مسائل پڑھ سکوں اور آپ دل کھول کے رو بھی سکیں، آپ کے دلوں کو بھی سکون مل جائے، اس لیے کہ کربلا والوں پر رونے میں سکون ملتا اور اس مرحوم کے ثواب کے لیے ایک ذخیرہ پہنچ جائے، اس کے بعد ایک خزانہ پہنچ جائے، اس کے بعد جو اس کی بخشش بات کا ذریعہ ہے۔ حسین ولید کے دارالامارہ سے واپس آئے اور یہ ارادہ کر کے آئے کہ مدینے میں نہیں رہتا، کربلا قریب ہے حسین سے، اس لیے اب یہ مسائل پڑھ رہا ہوں اور ان کی اولادوں کو بھی سکون ملا۔ حسین نے اپنے بیت الشرف میں پہنچ کے سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ یہ بچی جو عالم بیماری میں بستر پر لیٹی تھی، اس نے اپنے باپ کو سامان سمیٹتے دیکھا، لیٹے لیٹے بیک جواب سوال کیا، بابا یہ آپ اپنا سامان کیوں سمیٹ رہے ہیں؟ حسین نے مختصر سا جواب دیا، بیٹا اب تیرے باپ کے لیے مدینہ رہنے کی سمجھدار باپ کی ہوشیار بیٹی سمجھ گئی میرا بابا مدینہ چھوڑ کے کہیں جا رہا ہے۔ کلیجہ سنبھال کے سنیے گا۔ ادھر حسین آگے بڑھے، اب مجھے نہیں پتا جو شہزادی اتنی بیمار تھی کہ بستر سے اٹھ نہ پائے وہ اٹھی کیسے، مگر روایت کہتی کہ شہزادی اٹھی اور اس نے اپنا سامان سمیٹنا شروع کیا۔ اور اب اپنے بچوں کو ایک بات اور بتا دوں، صغریٰ علی اکبر کی سگی بہن ہے، یہ دونوں لیلا کی اولاد۔ جیسے حسین اور زینب کی محبت کا کوئی جواب نہیں، ویسے ہی صغریٰ اور علی اکبر کی محبت کا کوئی جواب نہیں۔ صغریٰ نے اپنا سامان سمیٹنا شروع کیا، اب نہ جانے کدھر سے لیلا آ گئی۔ دیکھا بیٹی سامان سمیٹ لی، کلیجہ تھام کے جملہ سنیے گا۔ جیسے ہی لیلا نے دیکھا کہ ان کی بیمار بچی سامان سمیٹ رہی ہے، لیلا قریب آئی، سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور کہا بیٹا تم اپنا سامان کیوں سمیٹ رہی ہے؟ بیک مکہ بچی نے یوں سر اٹھایا، ماں کا چہرہ دیکھا، کہا ماں کیا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ بابا مدینے سے جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا مجھے معلوم ہے۔ کہا تو پھر آپ مجھ سے سوال کیوں کریں؟ کہا سوال اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ بیمار ہیں، آپ سفر میں جانے لائق نہیں ہیں، پہلے اپنے بابا سے پوچھ تو لیجئے کہ وہ آپ کو اس بیماری میں اپنے ساتھ لے بھی جا پائیں گے کہ نہیں۔ اب جواب سنیے گا صغریٰ کا اور جتنا رو سکے گا روئیے گا۔ کہا بابا سے پوچھ لیجئے اس بیماری میں وہ آپ کو لے بھی جا پائیں گے کہ نہیں۔ میں پتا صغریٰ نے سامان زمین پر رکھا، کہا اماں مجھے بابا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے معلوم ہے میرا بابا مجھے بہت ضرور لے جائے گا۔ لیلا نے کہا کیسے اتنا یقین ہے؟ کہا اماں میں جانتی ہوں میرا
ضرور جاؤں گی. اور جب کسی کو کسی معاملے میں کانفیڈنس زیادہ ہو اور ایک دم سے وہ کانفیڈنس ٹوٹے تو تکلیف تسلی ہو جاتی. سغرا پورے کامل یقین کے ساتھ بیٹھی ہے کہ میں اپنے بابا کے ساتھ جاؤں گی، اپنے بابا کے ساتھ جاؤں گی. مگر جب قافلہ چلنے کو تیار ہوا سغرا بھی کھڑی ہوئی. حسین نے کہا بیٹا یہ باپ تجھے نہیں لے جا سکتا. سوچ سکتے ہو تو سوچو کہ اب اس ننھی جان پر کیا گزری. اور اب میں کوئی روایت نہیں سنا، میں وہ سنانے جا رہا ہوں جو میرے اوپر. اس مجمع میں حاجی بھی ہوں گے جو رہ گئے، خدا انہیں بھی حج بیت اللہ کا شرف عطا. مجھے بھی اللہ نے یہ شرف دو مت. مگر سنیے میرے ساتھ کیا ہوا. یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا کہ اتنی بیمار تھی شہزادی کہ بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں. یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا تو پھر جو سنا رہا ہوں اس کے بعد آپ بہت ہوئے. جو لوگ حج کرنے گئے آپ ان سے پوچھیں. روضہ رسول کے سامنے روڈ ہے، روڈ پر ٹیکسیاں کھڑی رہتی ہیں. زائر جب ادھر سے گزرتے ہیں تو ٹیکسیوں کے ڈرائیور زیارہ 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 یہ آواز لگاتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی مدینے کی زیارتوں کے لیے اگر جانا ہو تو ہمارے ساتھ. ایک روز میں جب پہلی بار گیا، ایک روز میں روضہ رسول سے زیارت کر کے باہر آ رہا تھا. ایک ڈرائیور جو اردو زبان بول رہا وہ میری طرف بڑھا، کہنے لگا حاجی تم مدینے کی زیارتیں کر چکے؟ ہم نے کہاں کر چکے. اس نے کہا کہاں کہاں گئے؟ ہم نے ایک ایک بنا دیا، بنا جا گیا، بنا جا بنا گیا. جب ہم خاموش ہوئے تو اس نے کہا بس. ہم نے کہا بس جہاں جا گئے تھے بتا دیا. کہنے لگا تو حاجی تم سے ایک زیارت گاہ چھوٹ گئی. ہم نے کہا وہ کون سی جگہ جو چھوٹ گئی؟ کہنے لگا یہاں نہیں بتاؤں گا، اگر وہاں چلنا ہے تو میری ٹیکسی میں بیٹھو میں تمہیں لے جاؤں. مجھے نہیں معلوم وہ کون تھا، بس اللہ کا کرم تھا کہ مجھے وہ زیارت کری. پہلے تو ہم تھوڑا ہچکچائے، تیارے غیر میں کہاں لے جائے گا مجھے پتا نہیں. لیکن جب اس نے لفظ زیارت گاہ کہا تو میں نے سوچا کہ جاؤں دیکھتا ہوں کون سی. بیٹھ گیا میں اس کے ساتھ. وہ چلا. یہ ذہن میں رہے کہ بیمار شہزادی بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں ہے. وہ چلا میری گاڑی کو لے کر. شہر سے باہر آنے کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ مدینہ شہر سے باہر وہ چلا، بالکل ویرانے اس میں. اور اس کے بعد ایک جگہ پہنچ کے اس نے سڑک کے کنارے گاڑی روک دی. کہا جی نیچے اترو. میں نے نیچے اترا. میری طرف سب لوگ دیکھیے گا. جب میں نیچے اترا تو اس نے ایسے اشارہ کیا دور. کہا دور وہ دیکھو وہ تمہیں گھر دکھائی دے رہا ہے؟ ہم نے کہا ہاں گھر تو دکھ رہا ہے، مگر اس گھر میں ہے کیا؟ اس نے کہا اس گھر میں کچھ نہیں، یہ تو ایک نشانی ہے. ہم نے کہا کس بات کی نشانی؟ کہا حسین جب 28 رجب کو مدینے سے چلے تھے تو قافلے کے پیچھے پیچھے سغرا یہی تک آئی تھی. میں کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گیا. ارے میری بیمار شہزادی اتنی دور پیدل کیسے چلی؟ اس نے بتایا یہ نشانی کے طور پر مکان بنا ہے، لیکن سعودی حکومت وہاں تک کسی کو جانے نہیں دیتی. میں آپ کو صرف اس مقام کی زیارت کرنے کے لیے آیا. یہاں تک شہزادی ہے. اور اس کے بعد بھی شاید میری شہزادی اور آگے جاتی. اب روایتوں میں ملتا ہے کہ قافلہ چڑھتا چلا جا رہا تھا کہ ایک مرتبہ کسی نے آ کے مولا حسین سے بتایا مولا شہزادی سغرا قافلے کے پیچھے پیچھے آ. مولا حسین نے قافلہ روکا، اپنے گھوڑے کا رخ موڑا، قافلے کے پل پر آئے. اچھا جب قافلہ رکا تو شہزادی سغرا کو ایک موقع مل گیا. جلدی سے آئی اس ہماری کے پاس جس میں شہزادی زینب تشریف فرما. آواز دی پھوپھی اماں ذرا ہماری کا پردہ تو ہٹائیے. اب جو شہزادی زینب نے پردہ ہٹایا وہ شہزادی سغرا نے ہاتھ جوڑے. پھوپھی اماں میرے ایک سوال کا جواب دیجیے گا. کہا پوچھو بیٹا. کہا پھوپھی اماں یہ بتائیے اگر آپ کو آپ کا بھائی یعنی میرا بابا اپنے ساتھ نہ لے جائے تو آپ پر کیا گزرے گی؟ زینب نے دونوں ہاتھوں سے سر پیٹا. سغرا آج تو یہ کہا ہے اب آج کے بعد نہ کہنا اگر میرا بھیا مجھے چھوڑ کے چلا جائے تو میرا
से मेरे मौला उतरे, पढ़ के सुगरा को कलेजे से प्यार किया, बेटी ऐसी बातें न कर वरना तेरे बाबा का कलेजा फट जाएगा। सुगरा हाथों को जोड़ के कहती, बाबा मैं जानती हूँ आप इमाम ज़माना है, हुक्म खुदा के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, मगर बाबा मैं क्या करूँ, आप हुक्म खुदा के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते और मैं सबके जाने के बाद अकेले घर में जिंदा नहीं रह सकती। हुसैन ने बेटी को तसल्ली दी, तसल्ली देने के बाद कहा, बेटा अब घर वापस चली जा, तेरे बाबा को जाने में देर हो रही। सुनना मेरे दोस्तों, जब हुसैन ने कहा, सुगरा ने अपने नन्हे नन्हे हाथ जोड़े, बाबा क्या यह मुमकिन है कि एक बार भैया अली अकबर से और मिला दूं? मौला ने शहजादे को पैगाम भेजा, शहजादा रोता हुआ आया, अब मैं लफ्ज़ें कहाँ से लाऊं, कौन सी ज़बान ढूंढूं जिसकी लफ्ज़ें अख्तियार करूं। अब इधर अकबर खड़े हैं, इधर सुगरा खड़ी है, भाई बहन को देख के रो रहा है, बहन भाई को देख के रो रही है, दोनों बड़ी देर तक रोते रहे। एक मरतबा अकबर ने खामोशी तोड़ी, ए मेरी सुगरा मुझे क्यों बुलाया था? कहा भैया तुमने वादा किया है हालात इजाजत देंगे तो लेने मुझे आओगे, मगर पता नहीं क्यों मेरा दिल बार बार कहता है कि अब तुम नहीं आओ। अली अकबर डाले मार मार कर रोए। कहा बहन जो अल्लाह की मर्जी हो उसके आगे अकबर कुछ नहीं कर सकता। कहा अच्छा भैया एक गुजारिश। कहा क्या गुजारिश है? का थोड़ी देर रुक जाओ, मैं जरा घर तक हुआ, जब वापस आ जाऊं तो चलिए जाना, वापस आ जाऊं चले जाना। अकबर ने कहा जा तेरी बहन का, मेरी बहन तुझसे तेरे भाई का वादा है, जब तक तू वापस ना आएगा मैं आएगी मैं यही खड़ा हूं। फिर इतना फासला तय करके और जब वापस आई तो अपने सर पर एक तख्त रखे, अकबर के सामने पहुंच के उस तख्त को जमीन पर उतारा, तख्त मिट्टी से भरा हुआ था। सुगरा ने हाथ जोड़े, भैया इस तख्त पर दोनों पैरों से खड़े हो। अकबर खड़े हो गए, कहा बस मेरे भाई जाओ, खुदा हाफिज। अब जब सुगरा ने खुदा हाफिज कहा तब अकबर ने कहा, अकबर सुगरा तुमने मुझे बुलाया, मैंने कुछ नहीं पूछा, तुम मुझे देख कर रोती रही, मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा, तुमने मुझे खड़ा रखा कि घर तक हो फिर चले जाना, मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा, लेकिन अब जब तुमने सर पर खड़ा करके मुझे खुदा हाफिज कहा है तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, इस मिट्टी भरे सर पर तुमने मुझे खड़ा क्यों किया? कहा भैया मैंने अभी कहा था ना कि मेरा दिल कह रहा है कि अब तुम नहीं लौट के आओगे, मैंने तुम्हें इस सर पर इसलिए खड़ा किया ताकि तुम्हारे पैरों के निशान इस पर बन जाए, जब सुगरा को तुम्हारी याद आएगी इन्हीं निशानों को चूमा करोगी। रोजादारों काफिला रुखसत हो गया, बस आखिरी मसाइल सुन लो, मजलिस तमाम करो। हुसैन करबला आ गए, 7 मुहर्रम से पानी बंद हो गया, आशूर कुर्बानी का दिन था, सब मारे गए, सब शहीद हो गए। अली अकबर के सीने में भी बर्छी लगी, हुसैन ठोकरे खाते हुए अपने जवान बेटे के सराहने पहुंचे, बेटे का सर जानू पर रखा, हुसैन ने प्यार से अपने लाल के मुंह को चूमा, मेरे लाल काश मैं मरता तुम मेरा जनाजा उठाते, मगर हाय हुसैन की किस्मत तुम जिंदगी में जा रहे हो, तुम्हारा जनाजा मुझे उठाना होगा, मगर ये मेरे लाल जाते जाते अगर कोई ख्वाहिश हो तो बयान करो। अकबर ने अपने सीने पर हाथ रखा, सीने सारी जिस्म की ताकत कलेजे में समेटी, रोते हुए जुमला का, बाबा क्या ये मुमकिन है कि एक मर्तबा सुगरा को देख लेता? बाबा क्या ये मुमकिन है कि एक बार सुगरा को देख लेता? सुगरा का नाम सुनना था। हुसैन डाले मार मार कर रोए, सीना पीट पीट कर रोए, मगर कुछ देर रोने के बाद हुसैन ने कहा, मेरे लाल अगर ये तेरी आखिरी तमन्ना है तो तेरा बाप तेरी तमन्ना को जरूर पूरा करेगा, बस अब मेरी तरफ देख के सुनना। हुसैन ने एक मरतबा अपने घुटने मोड़े, 2 जानू होके हुसैन जमीन पर बैठे और यूं 2 उंगलियां उठाई, कहा मेरे लाल इन उंगलियों के बीच में देखो, शायद तुम्हें सुगरा नजर आए। अली अकबर ने जब उंगलियों के बीच में देखा, कहा बाबा शहर मदीना दिखाई दे रहा है। कहा बेटा फिर देखो सुगरा भी कहीं होगी। कहा बाबा शहर दिख रहा है, सुगरा नहीं दिख रही। कहा अपना घर देखो,
شاید صحن خانہ میں بیٹھی ہوئی تمہاری آمد کا انتظار کر رہی ہو. کہا بابا صحن خانہ خالی ہے, سورا صحن میں نہیں ہے. کہا اچھا اپنے حجرے میں دیکھو, شاید تیرے بستر سے لپٹی ہوئی رو رہی ہو. اب جو اکبر نے اپنا حجرہ دیکھا, کہا بابا حجرہ بھی خالی ہے, سورا وہاں بھی نہیں ہے. کہا اچھا میرے لال ذرا مصلے پر دیکھو, شاید سورا تیری واپسی کی دعائیں مانگ رہی ہو. علی اکبر نے مصلہ دیکھا, کہا بابا مصلہ بھی خالی ہے. کلیجہ تھامو, حسین نے پتا کہا میرے لال ذرا دروازے پر دیکھو, شاید تیری واپسی کا انتظار کر رہی ہو. اب جو اکبر نے دروازے پر دیکھا تو کیا دیکھا, سورا اسی مٹی بھرے ہوئے تخت پر منہ رکھے ہوئے آواز دے رہی ہے, اے میرے بھیا وعدہ کر کے گئے تھے مگر اب تک نہ آئے, یہ بہن تمہارا انتظار کر رہی ہے. اکبر روئے, آواز دی اے میری سورا خدا حافظ, اے بہن مجھے یاد کرنا چھوڑ دو, اب قبر آمد سے پہلے ملاقات نہ ہوگی. کربلا میں تیرا بھیا سینے پر پرچی کھا کر مر گیا. جاؤ سغرا خدا حافظ, میری بہن خدا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. حضرات, میرے چھٹے امام کی حدیث مبارکہ ہے. آپ نے فرمایا کہ میرے چاہنے والوں, اگر میرے جلد مظلوم کے غم میں تمہاری آنکھوں سے آنسو بہے تو جب تک تم ان آنسوؤں کو پوچھ نہ دو یا یہ خود خشک نہ ہو جائے, اس وقت تک اللہ سے کوئی بھی جائز دعا کرو گے تمہاری دعا رد نہیں ہو. میں دعا کر رہا ہوں, آپ سب لوگ میرے ساتھ آمین کریں. پروردگار تجھے بھی کربلا کے مقدس شہیدوں کا واسطہ, اس مجلس میں جتنے بھی حضرات شریک ہیں یا جو کسی مجبوری کے تحت نہیں آ سکے, ان سب کے جتنے جائز مطالبات ہوں تو انہیں بے حق شہدائے کربلا پورا کر. اے میرے مالک, یہ ہم سب کی دعا ہے, ہم جب تک زندہ رہیں عشق محمد و آل محمد کے ساتھ, اور جب اس دنیا سے جائیں تو انہی ہستیوں کا دامن ہمارے ہاتھوں میں.